कुरान पाक को रोजाना 10 मिनट दे दिया कर। क्या क्या 10 मिनट दे दिया कर। घर से बलाएं आफते टलेंगी, वरना एक खतरा है। कुरान पाक की हर आयत के सैकड़ों हजारों मौक्कल हैं। अगर वो एक मौक्कल भी हमारी बर्बादी और तबाही का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकतें हमें नहीं बचा सकती, और दुनिया की कुव्वतें हमें नहीं बचा सकती, और दुनिया का कितना बड़ा निजाम हमें नहीं बचा सकता। अगर एक मौक्कल भी फैसला कर ले, एक मौक्कल भी फैसला कर ले। कितने घर ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे ऊपर जादू है, हमारे ऊपर जिन्नात हैं, हमारे ऊपर असरात हैं, हमारे घर पे किसी ने किया कराया है। पैसे दे 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 के दीवाने हो गए, और पैसे दे दे के थक गए, और उन पैसों से कुछ भी ना हुआ। लेकिन वही थे जिन्होंने कुरान से कुछ राब्ता बढ़ाया, और कुरान पाक से कुछ ताल्लुक बढ़ाया, कुरान पाक से कुछ राह और रस्म बढ़ाई, और मोहब्बतें और निस्बतें बढ़ाई। वही लोग थे। अल्लाह पाक का ऐसा कोई निजाम चला, बरकतों, रहमतों, राहतों, आफियतों का, कि उनके लिए बरकत के दरवाजे, उनके लिए वुसअत के दरवाजे, उनके लिए रिस्क के दरवाजे, उनके लिए सेहत के दरवाजे खुल गए। कहते थे हम तो समझते थे हमारे ऊपर किसी ने किया कराया है। तो हर वक्त तो किया किराया नहीं होता, हर लम्हा तो यही कुछ नहीं होता। कुछ दुनिया में और असबाब सबब भी तो हैं, कुछ दुनिया में कोई निजाम और भी तो है। हर चीज में हम कहें यह किया कराया है, कैसे मानूं, कैसे समझूं? मेरे सामने तो वाकयात, मुशाहिदात जो मैं आपको थोड़े से बयान कर रहा हूं। एक साहब कहने लगे कि मेरे पास एक जिन आता था, और कहा कि वो जिन से मेरा ताल्लुक था। कभी कभी ऐसा होता था कि रात को जिन आके बैठ जाता था, मैं उठ के बैठ जाता था। कहा इस अंदाज से कि घर वालों को पता ही ना चलता था, और मैं और जिन्नात घंटों बातें करते थे। मुसलमान जिन था, नेक जिन था। तो कहा मैंने एक दफा उससे पूछा कि आप जिन्नात कुरान पढ़ते हैं? तो कहा बहुत पढ़ते हैं, और इंसानों से भी ज्यादा पढ़ते हैं, और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो कहा कि कैसे पढ़ते हैं? कहा कि हम में से ऐसे जिन्नात भी हैं जो रोजाना 40 खत्म करते हैं, 10 खत्म करते हैं, 100 खत्म करते हैं। इंसानों में भी ऐसे लोग तारीख ने बताए हैं जो रोजाना 10 खत्म करते हैं। इनको तो इंसानों में भी तारीख ने बताए हैं, तारीख के वाकया। कहा 100 से ज्यादा खत्म करते हैं, और हम कुरान बहुत पढ़ते हैं। मुझे उस साहब ने कहा कि मेरे साथ जिन्नात का ताल्लुक है। कहने लगे रमजान में हमारे यहाँ खत्म कुरान बहुत होते हैं, रमजान के अलावा बहुत होते हैं। और फिर हम कुरान, मैं उस दिन, अभी पिछले दिनों की बात है, एक साहब थे, एक दौर था उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ी थी, पिजारो नई आई थी, बहुत बड़ा जिम्मेदार थे, बहुत बड़ा निजाम था। कुदरत का निजाम चला कि कोई उन पे सवाल आ गया, और अभी वो मेरे पास एक दफा आए, तो मैं उनकी मुफ्त खिदमत भी करता रहता हूँ। तो मैंने कहा मैं कभी गुजरते हुए आपके घर आऊंगा। कहने लगा मैंने तो घर आखिरी मंजिल पे लिया हुआ है, 10,000 किराया है उसका, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे? मैं आ जाऊंगा। तो परसों की बात है, मैं एक गुजर रहा था, तो मैंने फोन किया। मैंने कहा आपका घर के, हाँ ऐसे आ जाए, गली आएगी तो मैं आ रहा हूँ नीचे। वैसे आते आते गली आई, खैर नीचे ले गए। तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं कहा ठहर जाए, मैं सांस ले लूं। हालांकि मैं तस्बीह खाने की सीढ़ियां चढ़ता रहता हूँ, इसकी कुछ मशक है। तो मैंने कहा कितनी सीढ़ियां होंगी? कह रही जी 62 सीढ़ियां। वहां घर देखा बिल्कुल वीरान, और दिल का अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। क्या उरूज देखा उस बंदे का, उरूज का भी उरूज मेरी आंखों के सामने। अब जवाल नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका। मौला डर के मांगता हूं जो नेमत दी है ना, उसका अब जवाल ना देना। तहव्वुल आफियतिका, आफियत दे के ना छीन ले। वफिजात निकमतिका व जमी सखतिका। अल्लाह का अनोखा निजाम है, अनोखा निजाम।
اور ایک بات بتا دو، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن کو وقت دینے والے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا ہے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا ہے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا ہے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اور یہ سچ ہے، سچ ہے اور حق ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو زوال سے بچاتا ہے، اور ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں، ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں قرآن کو گواہ بنا کے جائیں، قرآن سے دوستی کر کے جائیں، قرآن سے معافی مانگ کے جائیں، قرآن کے ساتھ ندامت ہو، قرآن کے ساتھ استغفار ہو، قرآن کے ساتھ کچھ راز و نیاز ہو۔ درویش مرنے لگے، کہنے لگے گھر والے رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ سب نے جانا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، اور کہا میں قرآن کو تمہارے لیے سفارشی بنا کے جا رہا ہوں۔ جب بھی پریشان ہونا، قرآن کو اٹھانا، سورت واقعہ پڑھنا یا فلاں سورتیں پڑھنا، اور پڑھ کے کہنا کہ اللہ تیرا وہ بندہ، میرا نام لینا جس نے قرآن کے ساتھ تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلا، پیاس لگی ہے اے اللہ ہمیں پانی پلا، اور اے اللہ ننگے ہیں ہمارا بدن ڈھانک دے، اے اللہ ہماری یہ ضرورت، ہماری یہ ضرورت، یہ کہنا، پھر یہ قرآن تمہیں اللہ سے سب کچھ منوا کے دے دے گا۔ ابا جی فوت ہو گئے، کہنے لگے والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب تھے تو مرید آتے تھے، کوئی ہدیے لاتے تھے، کوئی چیزیں لاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور رونق تھا، آنا جانا تھا، خدمت والے چہل پہل تھی، والد صاحب گئے تو سب چیز چلی گئی، ہر چیز چلی گئی۔ تو کہا کہ والد صاحب کے بعد یاد آیا کہ انہوں نے تو قرآن کا فرمایا تھا، کہا قرآن اٹھایا، اس کو پڑھا، اور پھر اللہ کو اپنے والد کا حوالہ دیا کہ یا اللہ میرے والد نے آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ عرض کیا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے والد صاحب نے بھی مجھے یہ بتایا تھا، میں صبح سرد کے گاؤں میں گیا، دور افتادہ گاؤں میں، تو پرانی بات ہے، کہا کہ میرے والد نے بتایا تھا کہ بیٹا جب مر جاؤں نا پریشان نہ ہونا، اس قرآن کو میں نے اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس قرآن کے ساتھ میرا راز و نیاز ہے، جب پریشان نہ ہونا، قرآن کو نہ چھوڑنا، پڑھتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا۔ کہا ایک دفعہ ہمارے ہاں پریشانی ہو گئی، والد صاحب تھے تو لوگ بھی آتے تھے، ہدیے بھی، چیزیں بھی، خدمت گزار بھی، سب ختم ہو گئے۔ کہا ہم پریشان ہو گئے، کہا کہ والد صاحب کی میں قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھ کے آیا، کہا ایسے جیسے دل میں کسی نے ڈالا کہ تجھے تو میں نے قرآن کے حوالے کیا تھا، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ بس فوراً کہا میں نے قرآن اٹھایا، پڑھا، اور پھر والد کی باتیں کہا ان کو میں نے دہرائی، پڑھتے پڑھتے میں کہا رات کو سو گیا، صبح کہا دیکھا تو ایک بندہ بھینس اور بھینس کے ساتھ اس کا بچہ لے کے آ رہا، تو کہنے لگا یہ آپ قبول کر لیں، بھینس کا دودھ بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، دودھ بھی پئیں، یہ بھینس بھی آپ کی ہے اور یہ بچہ بھی آپ کا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے خیال آ گیا؟ کہا پتہ نہیں رات کو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ آپ کے والد کی دعاؤں سے تو یہ ملا تھا، آپ کے والد چلے گئے تو ہم تو آپ کو بھول گئے۔ کہا کہ ویسے ایک خیال اور بھی آیا، جیسے آپ کے والد کہہ رہے ہو کہ تو ہمارے بیٹوں کو اولاد کو بھول گیا۔ کہا پتہ نہیں بس میں صبح لے کے چل پڑا۔ کہا کہ وہ میں نے وقت پوچھا تو کہا وہی وقت تھا جس وقت میں قرآن کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ ہمارے یہاں ایک ماتا رام ہوتا تھا، ماتا رام، تو وہ اندرونی مسلمان ہو گیا، ختنے کرائے اور قرآن پڑھتا تھا چھپ چھپ کے۔ میں نے اس کا مزار دیکھا، اب وہ کالونی بن گئی کئی سال پہلے بہت، تو اس کا مزار دیکھا، اس کو جب چتا میں جلایا تو نہیں جلا، نہیں جلا، بہت جلانے کی، آخر مسلمانوں نے کہا ہم نے تمہیں کہا تو تھا یہ مسلمان ہو گیا، اس کو ہمیں دے دو۔ پھر اس کو دفن کیا، جنازہ، غسل، کفن، دفن دیا، بس وہ قرآن پڑھتا تھا۔ آپ وہ پرانے جس وقت نئی نئی پرنٹنگ پریس آئی تھی، پرانی پرنٹنگ پریس میں منشی نول کشور ایک پرنٹنگ پریس تھی، ہندو تھا، اس کا نام یہ تھا،
पुराना, कुरान का बड़ा अदब करता था। प्रिंटिंग में मुसलमानों को रखता, बावजू नंगे पांव, एक एक हर्फ, एक एक वर्क जो है अगर कोई नीचे गिरा है उसका अदब। फिर कुरान की जो प्लेटें होती थी पहले वो सिल बट्टे से साफ की जाती थी और उस पर नई प्रिंटिंग होती थी। वो पानी जो है उठा के कहीं मुकद्दस पाक जगह पे बहुत अदब करता था, बहुत अदब करता था। जब इस दुनिया से रुखसत हुआ उसकी चिता को आग ना लगी। हाँ, उसकी आग ना लगी, बहुत आग लगाने की कोशिश की, आग ना लगी। समझ गए ये कुरान छापता था और कुरान का अदब करता था और कुरान का कदर करता था। समझ गए। आखिरकार उसकी मैयत को मुसलमान के हवाले कर दिया। जैसे ही पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग, हाँ मुझसे तो चिता की आग भी पनाह मांगेगी। तो 10 मिनट दे दे। कुरान पाक घर में 2-3 कुरान पढ़े हैं तो बदल के आज वो पढ़ लिया, दूसरा वो पढ़ लिया, तीसरा वो पढ़ लिया। तस्बीह खाने में आए हैं तो कुरान को वक्त दे, कुरान को वक्त दे। तस्बीह खाने में आए हैं कुरान को वक्त दे। घर में है कुरान को वक्त दे, 10 मिनट दे दे बस। जिंदगी में सबसे ज्यादा जो खतरा है ना, जिससे हमारा बख्त, रिस्क, नसीब, मुकद्दर, जो लुटने का खतरा है सबसे ज्यादा, वो कुरान की आहों और बद्दुआओं से है। आहों और बद्दुआओं से, आहों और बद्दुआओं से, बस सबसे ज्यादा जो लुटने का खतरा है कुरान की आहों और बद्दुआओं से, आहों और बद्दुआओं से। इससे कैसे बचे? बड़ी अहम बात, बहुत जरूरी बात है। इससे कैसे बचे? इससे बचने के तरीके मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर, कुरान को चलाएं रिकॉर्डिंग में, कुरान को सुने, लेकिन सबसे ज्यादा कुरान को पढ़ना है और देख के पढ़ना है। मोबाइल पे पढ़ ले कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो वर्क पे देख के पढ़ना है उसकी ताकत भी और है और इसकी तासीर भी और। जो वर्क पे देख के पढ़ना है, छपा हुआ कुरान, मुझे इसके इसके जरिए से जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, चीजें ऐसी हट जाती हैं, टल जाती हैं, हट जाती हैं, टल जाती, हट जाती हैं, टल जाती। आप सोचें, जिस कुरान पाक की एक आयत का यह फायदा है कि यह आयत पढ़े तो यह मिलेगा, ये लफ्ज कुरान पाक का एक लफ्ज है, अस्माए हुस्न। कुरान में अल्लाह के अस्माए हुस्न उसका एक लफ्ज है, उसका तो यह फायदा है। सारे कुरान की ताकत, सारे कुरान की तासीर, सारे कुरान का कमाल क्या होगा। सहरा में गया तो एक बाबा जी थे, मुझसे कहने लगे कि मेरे बेटे शहर में गए हैं किसी अफसर से मिलने के लिए, काम नामुमकिन है। ऐसे हाथ कर कहने लगा इतने पैसे देने होते हैं। तो बेटे कहने लगे बाबा जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। कहने लगा बेटा जाओ तुम भी कुरान पढ़ते जाओ, वजीफा करते जाओ, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ। कहने लगा सुबह से लेकर शाम को आए तो मैंने 17 पारे पढ़ लिए थे, 17 पारे मैंने पढ़ लिए थे। तो शाम को आए तो कहने लगे कि उन्होंने आके खुशखबरी सुनाई कि हम भी कुरान, वजीफा, तस्बीह पढ़ते गए थे, आपने भी कुरान पढ़ा। जब वहां गए तो अफसर था ही नहीं। उन्होंने कहा जी आज तो आए नहीं। कहा हम बैठ गए, हम भी कुरान पढ़ने लगे। कुरान से मुराद सूरत कुरैश है, कुरान है, सूरत इखलास है, कुरान है, वज़ाइफ है, कुरान करे हम भी पढ़ते रहे और बाबा जी देख के कुरान पढ़ रहे थे। कहा कि थोड़ी देर हुई, कुछ देर के बाद गाड़ी आई और वो अफसर आ गए। उन्होंने कहा हमारे एक अफसर दौरे पे आना था, वो नहीं आ सके। तो कहा हमसे पूछा भाई कैसे बैठे हो? उसने कहा जी हम दूर सहरा से आए हैं, ये काम है, आपकी खिदमत में आए हैं। कहा पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने मातहत को बुलाया, कहा इनका काम फौरन करके मुझे आके दिखाओ, अभी करो, अभी करो। और कहा उन मातहत हमें गुस्से वाली नजरों से देख रहा था क्योंकि उसने उन्होंने हमारे साथ कुछ तय किया हुआ था, ये होगा तो यूं होगा, यूं होगा तो फिर यूं होगा। तो कहा कि उसने उस वक्त कहा अभी ला के दो। कहा हम वही नीचे बैठे थे फर्श पे और अफसर के पास वो लेके आया, उसने हमें बुलवाया और करके उठा के दे दिया, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। एक खातून ने मुझे ये बात बताई,
انہیں جی میری بہت ساری بیٹیاں ہیں، ہر دفعہ بیٹے کی آس پہ بیٹی، بیٹے کی آس پہ بیٹی، بیٹے کی آس پہ بیٹی ہوتی گئی ہوتی گئی۔ اللہ نے بہت ساری بیٹیوں کے بعد پھر 2 بیٹے دیے، تو کہا کہ میں پریشان تھی کہ یا اللہ آج کے دور میں کیسے کروں گی، غربت، گھر میں سفید پوشی، تنگ دستی، غربت۔ تو کہا کہ میں نے کسی نے، بوڑھی خاتون نے مجھے بتایا کہ لگے کہ میری والدہ کہتی تھی جو بندہ روزانہ سورت بقرہ پڑھتا ہے اس سے 7 چیزیں ایسے دور رہتی ہیں، اس سے 7 چیزیں ایسے دور رہتی ہیں جیسے کہ لاٹھی سے دشمن یا سانپ۔ کیسے دور رہتی ہیں؟ کہا اس گھر میں جادو نہیں ہوگا، 1 جھگڑے نہیں ہوں گے، 2 بچیوں کے رشتے بغیر جہیز کے ہوں گے، 3 اور گھر میں بیماریاں نہیں ہوں گے، 4 اور اگر گھر میں کہا کسی نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے گھر میں نے کالا سفلی عمل کرنا ہے تو کہا وہ ٹوٹ جائے گا اور نہیں ہوگا، 5 اور کہا جس گھر میں بیٹے نہ ہوں بیٹے ہوں گے، دولت نہ ہو دولت ہوگی، 7 بتاتے تھے، کہا یہ فائدے ہوں گے۔ تو کہا میں نے جب دیکھا تو میں روز سورت بقرہ پڑھتی تھی، اتنی آپ میری زبان پہ ازبر ہو گئی، کہا آدھے گھنٹے میں کبھی 20 منٹ میں سورت بقرہ میں پڑھ لیتی تھی۔ کہا کہ قدرت کا نظام ہے، یوں بیٹی کی عمر شادی کی ہوئی، یوں رشتے آنا شروع ہوئے کہ باجی ہمیں جہیز نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اور کہا بیٹیاں ایسی، اس نے مجھے ایسے ہتھیلی کر کے کہا، کرے ہتھیلی پہ جیسے پھول رکھتے ہیں ایسے پھولوں کی طرح بیٹی اپنے گھروں کو جاتی ہے۔ سورت بقرہ پڑھتی گئی، میں روز سورت بقرہ پڑھتی گئی، یوں ایسے اللہ پاک ان کو عزت وقار کے ساتھ، عزت وقار کے ساتھ، عزت وقار کے ساتھ اپنے گھر والا کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا۔ قرآن کو تھوڑا سا وقت دے دے، وقت دے دے۔ اور اگر قرآن کو دل نہیں چاہ رہا، قرآن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا، پھر ندامت توبہ اور استغفار، ندامت توبہ اور استغفار، ندامت توبہ اور استغفار۔ اگر دل نہیں چاہ تو ندامت توبہ اور استغفار۔ کیا خیال ہے مولا؟ کون سی میری خطا، کون سا گناہ، کون سی غلطی ایسی ہے کہ میرا قرآن دیکھنے کو، پکڑنے کو دل نہیں کرتا؟ قرآن کے حرفوں پہ میرا دل نہیں کرتا، قرآن کے لفظوں پہ میرا دل نہیں کرتا۔ اے اللہ کون سا میرا ایسا خطا ہے، کون سی گناہ ہے، کون سی غلطی ہے دیکھنے کو دل نہیں کرتا؟ اس پہ پھر ندامت ہو اور اس پہ استغفار ہو، اس پہ ندامت ہو، اس پہ استغفار ہو۔ دل نہیں کرتا میرا۔ یقین جانیے زندگی میں بہاریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور جس گوشے میں ہم دیکھتے ہیں نا کسی لمحے میں ہماری زندگی میں سسکیاں ہیں یا سسکنا ہے یا ترسنا ہے، جس گوشے میں بھی ہم دیکھیں اسی گوشے میں اللہ پاک پھر ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسی ایسی بہاریں اور ایسی ایسی رونقیں لگائے گا، انسان گمان نہیں کر سکتا۔ میں نے تو کئی لوگوں کو بتایا سورت بقرہ بیٹوں کے لیے تو لاجواب، اور سورت بقرہ اولاد کے لیے، اور سورت بقرہ مال کے لیے، اور سورت بقرہ جادو جنات کے لیے۔ قرآن سے دوستی کریں اور قرآن کے ساتھ کچھ لمحے گزارتے، قرآن کے ساتھ کچھ لمحے گزارتے۔ میں ایک درویش کے پاس ملنے بیٹھا تھا تو تھوڑی دیر ہوئی، 2 بندے آ گئے اور وہ سابقہ اداکار تھے۔ انہوں نے ہاں جی کیا ہوا؟ اس نے کہ جی حاضری ہوئی تھی، ان کی قرآن خوانی تھی، 40واں تھا، وہ صاف فوت ہو گئے تھے، قرآن خوانی اور 40واں تھا، تو کہا کہ ہمیں بھی انہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو فلاں ڈانس فلاں میوزک پسند تھا تو قرآن ان کی 40واں جو تھا اس پہ ہوگا۔ تو ہم نے سمجھا شاید قرآن خوانی ہوگی، تو کہا انہوں نے ایک خاتون کو بلایا تھا ڈانسر کو جس نے جاپان سے ڈانس میں PhD کی تھی، اس کو بلایا تھا تو ہمیں بھی بلا لیا، کہا ہم بھی چلے گئے، کہا ہم اس ایک کونے میں موبائل پہ قرآن لے کے ہم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ کہا ان کے لیے دل میں ہماری نفرت نہیں تھی، خیر خواہی اور ہمدردی تھی۔ یہ لفظ مجھے بھلے لگے۔ کہا ہم ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے، کہا کہ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ جاؤ، ہم کہتے تھے ہم نہیں جاتے، آپ نے فرمایا تھا جاؤ، ان کا دل لو، دل لوگے تو وہ بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، پھر تمہاری محفل میں، تمہاری محفل میں۔ کسی درویش کی بات ہے
کہ بھائی سانپوں کی محفل میں جانا، پہلے منتر سیکھ لینا سانپ کاٹنے کا. بڑی گہری بات ہے. پہلے منتر سیکھ لینا سانپ کہ کٹے گا. اگر سانپ کوئی ڈس لے تو تیرے پاس منتر ہونا ضروری ہے. ہر بندے کے بس میں یہ بات نہیں کہ ہر بندہ ہر محفل میں جائے. آپ کہیں ہم بھی چلے جائیں، میں کہوں ہم بھی چلے جائیں. زندگی میں آج کے بعد 10 منٹ دے دیں، 10 منٹ. خطرہ یہ ہے کہ جو موکلات ہیں ان کی بددعائیں نہ کھا جائے، بددعائیں نہ کھا جائے. خطرہ یہ بددعائیں نہ کھا جائے، گھر آباد ویران ہو جائے. اچھا پھر بندے کا گھر تو ویران ہوتا ہے، بندہ دلیلیں دیتا ہے، اور دلیلیں بھی عجیب و غریب دیتا ہے. یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا. مئی بیٹھی تھی، عمر اس کی 100 سال سے زیادہ تھی. وہ کہنے لگی کہ بہن میں تو بس 40 سال کی ہوں، دکھوں نے مار دیا، بال سفید ہو گئے، یہ دکھ فلاں دکھ فلاں دکھ. دوسری کی 90 سال 80 سال تھی. اس نے کہا بہن میری بھی عمر 31 سال کی ہے، حالات نہیں کیا. بہو نے تو میرا کچھ چھوڑا ہی نہیں، فلاں بہو تھی. دوسری تھی اس کی عمر 70 80 سال تھی، وہ بھی کہے میری عمر 20 22 25 سال ہے. غم دکھ نے شوہر نہیں سا کھا گیا، میرا شوہر ایسا تھا، اس طرح کھل کھا گیا، ایسے کھا گیا. اور مجھے ہمارے مخلص ہیں ملا بھائی مجھے کل کہنے لگے ہمارے یہاں مزدور ہے، اس کا فون آیا تو اس پر پیناڈول لکھا ہوا تھا. یہ کیا کرے، بیوی کا نمبر ہے. مجھے کل بتا رہے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کا موبائل ملتان کے مخلص ہیں، مائی آئی موبائل لے گئی. وہ بیوی کے نام پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا خلائی مخلوق. اچھا وہ موبائل لے گئی نا، تو انہوں نے فون کیا بیوی کے نمبر سے کہ یار میرا موبائل تھا. وہ موبائل کو بند نہ کر سکے، اس میں کوڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، تھمب وغیرہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا خلائی مخلوق ہے، اس میں کوئی بلا نہ ہو. پھر وہ اس کا ملازم آ کے دوسرے دن دے گیا کہ باجی آئی تھی، غلطی سے بیگ میں اڑ کے چلا گیا تھا. تو وہ پھر خلائی مخلوق اس نے کہا کوئی ایسا نہ ہو کہ بلا نہیں مجھے کھا جائے. اچھا مائیاں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، ایک کہہ رہی ہے میرے دکھوں نے مارا، ایک کو شوہر نے مارا، ایک کو بہو نے مارا. باتیں کر رہی ہیں، باجی ہم کہاں، ہماری تو عمر اتنی ہے، لگتی اتنی ہے. ایک 70 سال کا بابا تھا، وہ درمیان میں آ کے نا گرا اور رونے لگا، ایڑیاں رگڑ کے جیسے بچہ روتا ہے. انہیں بابا تجھے کیا ہوا؟ کہہ رہا میں ابھی پیدا ہوا ہوں. میں ابھی پیدا ہوں. اصل دلیل کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، دلیلیں دیتے ہیں. میں جادو کو مانتا ہوں، میں جنات کو مانتا ہوں، نظر بد کو بھی مانتا ہوں. حقائق ہے، میں کہیں انکار کر سکتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ بددعائیں پیچھا کرتی ہیں، کوئی آہیں پیچھا کرتی ہیں. کچھ بددعائیں ایسا ہوتی ہیں جو اس کی بارگاہ میں سنی جاتی ہیں، کچھ آہیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی بارگاہ میں سنی جاتی ہیں. اور قرآن سے بڑھ کے کسی کی بددعا نہیں، اور قرآن سے بڑھ کے کسی کی آہ نہیں، اور قرآن سے بڑھ کے کسی کی اللہ کی ہاں سنوائی اور سنوائی نہیں ہے. اس کا اپنا کلام ہے، اس کا کلام ہے. امام زین العابدین شہنشاہ ولایت اہل بیت کی ہستی میں جب قرآن اٹھاتے تھے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے جسم لرزنا شروع ہو جاتا تھا. فرماتے تھے تمہیں پتہ ہے یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اچھا یہ کہتے کہتے سانس رک جاتا تھا، غشی آ جاتی تھی. اور میں تمہیں پتہ یہ کس کا کلام ہے؟ ان عظیم ہستیوں کے دلوں میں قرآن کی یہ عظمت تھی، قرآن کا یہ حیبت تھی، اور قرآن کا یہ وقار تھا. ان عظیم دلوں کی ہستیوں کے دلوں میں جتنی عظمت سے عمل کیا جاتا ہے، جتنی عظمت سے ادب سے اس کی تاثیر ہوتی ہے. ابھی ہم نے یا وہابوں کا عمل شروع کیا ہے، صبح بھی شام بھی عمومی اعلان کیا ہے. دنیا کا جو بھی دکھوں کا ہارا مارا، مشکلات کا ترستا ہوا، تو صبح آئے یا شام آئے، جو وقت آپ کو میسر ہو آئے. گھنٹے کے لیے آ جائے، 2 گھنٹے کے لیے آ جائے، آئے بیٹھے عمل کرے ڈوب کے یا وہابوں کا توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے، پھر اس کی تاثیر دیکھیں. صبح شام باقاعدہ ترتیب بنائی ہے تسبیح خانے میں کہ یا وہابو آ کے پڑھیں. آپ کو صبح وقت ہے صبح پڑھ لیں، صبح 8 بجے کے بعد ہے، شام 6 بجے ہے، صبح 9 بجے کے بعد، 9 بجے سے بعد نہیں، 9 بجے، اور شام آپ خود آئیں. دیکھیں عظمت کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول. اسی طرح قرآن پاک کے لفظوں کو، حرفوں کو عظمت سے نہیں پڑھ سکتے،
اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، قرآن سے معافیاں ہو، قرآن سے توبہ ہو، استغفار ہو۔ اللہ پاک پھر اس لمحوں کو ایسے قبول فرماتے ہیں، ایسے قبول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو وہ تاثیر عطا فرماتے ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر جو ہے یہ کچھ عمل میں کوتاہی ہو بھی گئی تھی، اللہ اس ندامت کی وجہ سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جیسے آج تک یہ ذکر خاص میں ہم نے توجہ ہی نہیں دی، بس ایک ترتیب ہے آتی ہے، یہ ذکر خاص یہ وہ ہیں جو دنیا کے آخری مشکلات، مسائل، پریشانیاں، الجھنیں اور دنیا کی آخری دکھ اور دنیا کی آخری تکلیف، جو بندہ کہتا ہے میری بس ہو گئی اب موت ہے، اس کو کہو یہ ذکر خاص میں آ کے بیٹھ، عظمت سے پڑھ، ادب سے پڑھ، گڑ گڑا کے پڑھ، بھکاری بن کے پڑھ اور محتاج بن کے پڑھ، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھے۔ اس مجمع میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی جذبے والا، اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھے اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کیسے ناممکن۔ یہ ذکر خاص ختم خواجگان جو ابھی پڑھیں گے اور پھر چاولوں پہ پھونک مار کے لے جائیں گے، گھر میں جو جو لقمہ کھائے گا شفا کا دانہ ہی دانہ شفا ہے، دانے دانے میں راحت ہے، دانے دانے میں شفا ہے، دانے دانے میں برکت اور عافیت ہے۔ اس عمل کو اس عظمت سے اور قدردانی سے کر، ذکر خاص کو اس عظمت اور قدردانی سے، اس سے نقش دریائے نیل ہے، اس کو ادب اور قدردانی سے کریں۔ کبھی بندہ خطا نہیں جاتا، کبھی بندہ محروم نہیں جاتا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ نقش یار غار یار مزار ہے۔ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، جن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اب بیٹھ کے ہم آخری جمعرات ہے، ہمارے پین کا قلم کا عمل ہے، آخری جمعرات ہے، اس کی تیسری جمعرات ہے، اور بہت توجہ یقین سے کریں گے۔ اس عمل سے پہلے ہم نے درود شفا پڑھنی ہے 3 بار، درود شفا 3 بار پڑھنی ہے اس عمل سے پہلے۔ اور یہ درود شفا وہ ہے جو دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل، مشکلات کے لیے درود شفا ہے۔ اس کو درد یقین دھیان سے پڑھیں گے۔ یہ درود شفا دعا سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، ذکر خاص سے پہلے بھی یہ درود شفا ہوتا ہے، کسی عمل سے پہلے یہ درود شفا ہے روحانی جسمانی بیماریوں اور دکھوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب آپ حضرات اس درود پاک کے بعد آپ کے پاس پین ہے، قلم ہے، اس کو ہاتھ میں لیں گے اور دل ہی دل میں گہرائیوں کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھیں گے رب زدنی علما۔ اور یہ پین ضروری نہیں استعمال کریں، استعمال بھی کر لیں، لکھیں بھی صحیح، پینوں کے ساتھ رکھ دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال کرنا برکت، ساتھ رکھنا بھی برکت ہوتا ہے۔ تو پڑھیں رب زدنی علما، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، دائیں ہاتھ میں لے کے توجہ سے سر جھکا کے ڈوب کے پڑھیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ یا حسیبو، میں نے بہت تجربے کیے ہیں یا حسیبو کے، بہت بتاتا ہوں طالب علموں کے لیے، ایک ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور امتحان سے پہلے اور بعد میں 3300 دفعہ یا حسیبو۔ اس کے بہت تجربات ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں، اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ اس کی سعادتیں اور برکتیں ہیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ تسبیح خانے کے لیے حامین لا ینصارون بہت گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے، میرا میری نسلوں کا اس سارے نظام سے فتنوں کی حفاظت کے لیے بہت توجہ سے پڑھا کریں۔